अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम अहबाब को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप तमाम अहबाब जानते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़ाना रात 11 बजे से हम लाइव हाज़िर होते हैं। रमज़ान की रातें, इल्म आगही की बातें। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि किसी मौजू पर गुफ्तगू भी की जाए और आपके सवालात के जवाबात भी शामिल किए जाएं। सवालात करने का तरीक़ाकार ये है कि हमारा जो फेसबुक पर इस वक्त लाइव चल रहा है, इसके कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल लिख दीजिए। इंशाअल्लाह वक्त मुकर्ररा पर मुमकिना तौर पर आपके सवालात के जवाबात को शामिल कर लिया जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे क़ल्बी, जिन्हें कहा जाता है दिल के बड़े करीब हैं, और दोनों ही माशाअल्लाह उस्ताजुल उलमा भी हैं, बल्कि यूँ कहा जाए उस्ताजुल असातिज़ा भी हैं। और इस रमज़ान बहुत सारे लोग माशाअल्लाह मैसेजेस कर रहे हैं और आप दोनों के अंदाज़े गुफ्तगू को, आपके जवाबात को पसंद किया जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाहुल जलील ये सिलसिला आप लोगों की तरफ से जारी रहेगा। अल्लामा उस्मान लाखानी साहब, मुफ्ती माज़ मदनी साहब, अल्लामा उस्मान लाखानी साहब जो हैं, ये जो कैमरे के साथ ताल्लुक़ है ये बहुत पुराना है। और कितनी वीडियोस आपने अपलोड की हुई हैं? मेरे ख़्याल में तकरीबन 1000 के करीब। तकरीबन 1000 वीडियोस ये अल-क़लम इस्लामिक सेंटर पे जब होते थे तो ये सोलो किया करते थे और बहुत इन्होंने माशाल्लाह मेहनत की। फिर उसके बाद फ़िक्र माश, बदबला, हौले माद, जागुज़ा, लाखों मसाइब झेलने रूह बदन में आई क्यों, औ कमा क़ाल आला हज़रत। ठीक है, तो इन्होंने फिर बिज़नेस की तरफ आ गए। और अब जब इनसे रिक्वेस्ट की गई तो इनकी आदत बहुत अच्छी है कि ये फ़ौरन से पहले अगर अच्छा काम होता है तो उसके लिए राज़ी हो जाते हैं। इनके बराबर में जो साहिब हैं मुफ्ती माज़ मदनी साहिब, ये हमारे वो शागिर्द रशीद है कि उस्तादों को इन्हें खींच खींच के लाना पड़ता है। अभी रमज़ान से 1 महीना पहले या 1 डेढ़ महीना हुआ होगा, 3 साल की जोहद मुसलसल के बाद, इतने अरसे में तो अगर कोई सालिक किसी शेख के पास आए ना तो उसे आला इल्लियीन में पहुंचा दे, तो इन्होंने वीडियोस का आगाज़ किया। और चूँकि माशाल्लाह मुदर्रिस हैं तो आपकी वो वीडियोस मैंने देखी भाई, बहुत ही कमाल माशाल्लाह। आपका यूट्यूब चैनल किस नाम से है? मुफ्ती माज़ मदनी। मुफ्ती माज़ मदनी। अभी आप लोगों ने जाना है और उसे सब्सक्राइब करना है। और आप यकीन कीजिए कि वो वीडियोस जब मैंने देखी तो मुझे फ़ख्र हुआ, इतना अच्छा आपने माशाल्लाह उसके अंदर वो जो शॉर्ट क्लिप्स बना रहे हैं और उसके जो टाइटल हैं का माशाल्लाह कमाल। वो जो अभी लास्ट कौन सा वाला था, वो जो बड़ा एक वायरल भी हुआ था, एक तो वोमिटिंग वाला था, मुआशरे की तामीर तखरीब। यस, तो वो माशाल्लाह बड़ी इल्मी गुफ्तगू, तो ये उसमें थे। फिर उसके बाद ये रमज़ान आ गया तो हम बैठे हुए बात कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला शुरू हुआ। और इंशाल्लाह इरादा ये है, मैंने इन दोनों अहबाब को कहा है कि रमज़ान के बाद वंस इन अ वीक हमें ये सिलसिला करना है, पब्लिक डिमांड। पीछे इस इमाम के कल मैसेज भी आया हुआ था, पता है आपको? एक तो आपकी तीमारदारी के लिए मैसेज, और प्लस जो है वो कोई मैसेज था कि मुफ्ती माज़ साहब, मुफ्ती उस्मान साहब रमज़ान के बाद जो है वो इस सिलसिले को कंटिन्यू करें। तो इसलिए ऐसे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। आज का मौजू है हमारा पसंदीदा मौजू, क़ल्ब सलीम। यानी हम साहिबान क़ल्ब सलीम हैं, हम साहिबान क़ल्ब मरीद हैं, या हम साहिबान क़ल्ब मय्यत हैं, अल-अयाज़ु बिल्लाह। क़ल्ब सलीम ये नजात का ज़ामिन है। क्या बात। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह करीम ने फ़रमाया कि यौम ला यनफ़उ मालू वला बनून, वो दिन जिस दिन ना माल नफ़ा देगा ना औलाद नफ़ा देगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर उस दिन नजात वही पाएगा जो अल्लाह के हुजूर हाज़िर होगा क़ल्ब सलीम लेकर। खानकाही जो निज़ाम है नाज़रीन मोहतरम हमारे यहाँ भी, उसका जो बुनियादी मकसद है वो है क़ल्ब की सलामती। सूफ़ी को सूफ़ी कहा जाता है, उसकी एक वजह तस्मिया सफ़ाए क़ल्ब है कि दिल का साफ़ होना। ये इस बिना पर या इस सबब से सूफ़ी को सूफ़ी कहा जाता है कि सूफ़ी वो होगा जो सफ़ाए क़ल्ब वाला होगा, इसीलिए हम कहते हैं सूफ़ी बासफ़ा। लेकिन आजकल के दौर में
قلب کی نگہبانی، قلب کی حفاظت، قلب کی سلامتی، قلب کا یعنی دل کا مختلف باطنی گناہوں سے پاک ہونا یہ بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ اساتذہ، دینی اساتذہ، مرشدین، پیر دینی طور پر، یہ دو طبقات وہ تھے جن کا کام تھا صفائے قلب ماضی کے اندر، اور اب یہ دو طبقات اس زمانے میں یہ ہو گئے ہیں کہ صفائے قلب نظر نہیں آتا۔ اور میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ دنیا تو داؤ پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، جن کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا ہے دیکھ لے کہیں آخرت تو داؤ پہ نہیں لگی ہوئی۔ یعنی آپ نے کسی کے ساتھ 10 سال گزار دیے، 20 سال گزار دیے اور صفائے قلب نصیب نہیں ہوا، دل میں کہیں نہ کہیں لوگوں کے لیے میل ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر روحانی فیض اور تربیہ کا جو پروسیس ہے اس سے آپ نہیں نکل رہے۔ تو آج ہم اس پر بات کریں گے کہ دل کو کیسے ٹھیک کریں۔ ایک شعر سے آغاز کرتے ہیں۔ دل میں کتنے حروف ہیں؟ نمبر 1 دال، نمبر 2 لام، تو طویل ہوا یا مختصر ہوا؟ مختصر۔ کہتے ہیں مختصر اتنا کہ 2 لفظوں سے بن جاتا ہے دل، مختصر اتنا کہ 2 لفظوں سے بن جاتا ہے دل، اور وسیع اتنا کہ اس میں 2 جہاں کے راز ہیں۔ کیا بات! جناب علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، حضرت کا پسندیدہ موضوع سب سے پہلے کل اس کا انتخاب ہوا، اور میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ہم اس پر گفتگو کیسے کریں گے حضرت کے سامنے، لیکن بہرحال آپ تو حقیقت میں قلب سلیم ہے نا؟ سلیم، ہاں، ان کے والد محترم کا نام ہے سلیم لاکھانی۔ اگر انکل ماشاءاللہ عمرے پہ ہیں اور بات آپ کی ہو تو ہمارا سلام بھی عرض کیجیے گا۔ تو یہ واقعتاً قلب سلیم ہے، یعنی انکل سلیم کا دل، ٹھیک ہے؟ تو قلب سلیم بالکل کمال بات ہے یار، ماشاءاللہ آپ تو ہو ہی صاحب قلب سلیم حتماً قطعاً۔ لیکن جو موضوع ہے نا وہ موضوع بھی صحیح ہے، قلب سلیم، لفظی مطابق سلیم انکل کا دل، بالکل کمال بات ہے ماشاءاللہ۔ چلے، لیکن یہاں پر ہم اس حوالے سے بات نہیں کریں گے۔ آپ جو ہے وہ قلب بشیر، الحمدللہ۔ یہ قلب بشیر ہے، میں قلب صداقت ہوں، کوئی مماثلت نہیں ہے موضوع سے، یہ قلب سلیم ہے تو مماثلت قابل ہے۔ کیا بات ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قلب سلیم ہے کیا۔ تعریف کے اعتبار سے 5 چیزیں ہیں وہ جس میں پائی جائے حضرت، وہ قلب سلیم ہے۔ کیا بات ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عقیدے کا اخلاص، عقیدے میں مخلص ہونا۔ کوئی بھی ایسا شخص جو مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، اس کا قلب سلیم نہیں ہو سکتا۔ بے شک، یعنی جو کہا جاتا ہے نا کہ ہیومینٹی انسانیت جس کے اندر یہ ہو تو جناب اس کا دل جو ہے نا وہ بہترین ہے۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں، لیکن قرآن پاک میں جس کو قلب سلیم کہا گیا نا، یہ صرف قلب مومن ہی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت قلب سلیم کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا دل شرک و کفر سے پاک ہونا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ کوئی شخص چاہے وہ اہل کتاب سے ہو یا چاہے وہ مطلب مشرکین میں سے ہو یا اس کے علاوہ بھی مطلب جتنی بھی طبقات ہیں کفار کے ان میں سے ہو، یا پھر آپ یوں کہہ لیں کہ بد مذہبیت اتنی زیادہ غالب ہو کہ وہ حد کفر تک جا پہنچے۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام علیہم رضوان کی اس انداز میں گستاخی کہ جو کفر تک انسان کو لے جاتی ہو، یا پھر توحید، آج کل مطلب حضرت ایسا بھی ہے کہ ایسی توحید اختیار کی جاتی ہے کہ جس میں شعائر اللہ کی تنقیص ہے۔ استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کے ساتھ توحید کیسے کامل ہو سکتی ہے؟ وہابیزم جب اپنے زور و شور پر تھا تو ایسی کتابوں کے اندر عبارات آپ کو بڑی صراحت کے ساتھ ملا کرتی تھیں، اور ان کتابوں کی ترویج و اشاعت بھی کی جاتی تھی کہ جس کے اندر ایسی توحید کا تذکرہ ہوتا تھا جس میں رسالت کی تنقیص ہوتی تھی۔ تو بہرحال قلب سلیم صرف اس وقت کو ملے گا کہ جس کا دل عقائد کی غلاظتوں سے پاک ہو، اور وہ توحید کو اسی انداز سے اختیار کرتا ہو جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان نے اختیار کی۔ دوسری بات حضرت نیت کا اخلاص۔ واہ، بات یہ ہے کہ جس کی نیت مخلص ہے وہ دل قلب سلیم ہے، کیا بات ہے۔ اور جس کی نیت صاف نہیں ہے چاہے پریزنٹیشن جتنی اچھی کیوں نہ ہو۔ حضرت لوگوں کو ہم نے دیکھا
جو خاص طور پر لبرلزم کی طرف مائل ہوئے، پھر الحاد کی طرف چلے گئے، بنیاد پتہ کیا تھی؟ نیت کے اندر اسلام سے محبت نہیں تھی، بے شک اطاعت اللہ اور اطاعت رسول فرسٹ نہیں تھا. یہ مطلب حدیث بھی وہاں پہ ایڈ کر دینا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا ولا الى الى اموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم ونیاتکم. دونوں چیزیں آ گئیں، قلوب قلب کی جمع اور نیت کی جمع نیات آ گئی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری پریزنٹیشن کو نہیں ملاحظہ فرماتا. وہ مطلب آپ کتنا اس کو دکھاوا کر رہے ہیں یا کتنا بڑا کام کر رہے ہیں بظاہر وہ نہیں دیکھا جاتا. اگر دیکھا جاتا ہے نا تو انسان کے دل کے اندر موجود نیت کو دیکھا جاتا ہے. تیسری چیز حضرت اخلاق، مطلب ایک اخلاق وہ ہوتا ہے جس کو انسان پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کی بنیاد دل کے اندر ہوتی ہے. جیسے درخت کی جڑیں جو ہیں وہ زمین کے اندر ہیں لیکن پتے جو ہیں وہ ظاہر نظر آ رہے ہیں. تو وہ جو جڑیں دل کے اندر موجود ہیں اخلاق کے حوالے سے، وہ انسان کی جو ہے وہ مخلص ہونی چاہیے. جب دل کے اندر اخلاق ٹھیک نہ ہو، یعنی جو کانسیپٹ ہے، جو نظریات ہیں وہ درست نہ ہو، تو وہ دل بھی قلب سلیم نہیں ہو سکتا. چوتھی چیز ہے معاملات. معاملات کا تعلق یہ بھی آپ کی ظاہری صورتحال کے ساتھ ہوتا ہے. انسان چند شرائط پر معاہدے کر رہا ہوتا ہے، چیزوں کو لے کر چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی جو بنیاد ہے نا، پہلے دل ایک معاملہ طے کرتا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیسے نبھانا ہے. اگر دل میں معاملات کی ہیر پھیر ہے نا تو وہ بھی قلب سلیم نہیں ہے. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ قلب سلیم اللہ کی یاد سے زندہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اگر یاد الہی سے اس قلب سلیم کی زندگی نہیں ہے نا، مطلب اس دل کی زندگی نہیں ہے، تو وہ دل قلب سلیم نہیں ہو سکتا. تو یہ 5 چیزیں خلاصتاً ہمیں یاد رکھنی چاہیے. سب سے پہلی بات عقائد کے اعتبار سے اخلاص، نمبر 2 نیت کے اعتبار سے اخلاص، اخلاق کے اعتبار سے اخلاص، معاملات کے اعتبار سے انسان کا مخلص ہونا، اور دل کا اللہ کی یاد سے زندہ ہونا. یہ 5 چیزیں جس دل کے اندر ہو وہ قلب سلیم ہے. حضرت آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ میرا دل قلب سلیم فرما دے، ٹھیک ہے، اور جس طرح حضرت نے فرمایا کہ مطلب بروز قیامت کا سرمایہ جو ہے وہ قلب سلیم ہے. انسان کو نہ اس دن مال کام آئے گا، نہ اور کوئی چیز کام آئے گی، ٹھیک ہے نا. تو قلب سلیم انسان چاہتا ہے کہ وہ لے کر جائے. تو کیسے اختیار کیا جائے، کیسے حاصل کیا جائے اس کو؟ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. آج کا عنوان نا لاجواب ہے. وہ ایک لٹو ہوتا ہے نا، پورا لٹو گھومتا ہے لیکن گھومتا جس نوک کے اوپر ہے نا وہ جاندار ہونی چاہیے. لکڑی کے لٹو کے لیے لیکن لوہے کی نوک چاہیے، اسی پہ پورے لٹو نے گھومنا ہے. ایک جیتا جاگتا چلتا پھرتا انسان کیا ہوتا ہے؟ اگر تو وہ خالی ہڈی گوشت پوست کا مجموعہ ہے تو یہ تو ایک لاش میں بھی ہوتی ہے. جیتا جاگتا انسان نا 3 چیزوں سے بنتا ہے. دماغ کے نظریات، اگر یہ صحیح سلامت ہو تو عقل سلیم کہہ دیجئے. بدن کے اعضاء کے ایکشنز اور اعمال، یہ اگر صحیح سلامت ہو تو اخلاق حسنہ کہہ دیجئے، عمل سلیم کہہ دیجئے. اور دل کے جذبات، ایموشنز، قلب سلیم بیسکلی ایموشنل امپروومنٹ کے ساتھ ملے گا. کیا خیال ہے؟ اگر ایموشنز کو ہم نے کور اپ نہیں کیا، اس کے اندر پائی جانے والی خرابیوں کو کور اپ نہیں کیا، تو پھر ہمارا قلب سلامتی کی طرف نہیں آ پائے گا. جس طرح مجھے روزانہ اپنی باڈی کو دیکھنا ہوتا ہے، آئینہ سامنے چاہیے ہوتا ہے، نوک پلک سنوارنی ہوتی ہیں، کچھ ایسے ٹولز یوز کرنے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے میں اپنی باڈی کی صفائی کا اہتمام کروں. پھر فیل کرنا ہوتا ہے کہ میری باڈی کے کس مقام پہ کہاں پہ کچھ ایرر آ رہا ہے، اس کو پراپرلی فیل کرنا ہوتا ہے. اگر خود میں اس کو ٹریٹ کر سکوں ٹریٹ کر لوں، اگر میں خود ٹریٹ نہیں کر پاتا تو کسی کنسلٹنٹ سے کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بتائے ہوئے پرہیز، اس کے بتائے ہوئے علاج کے مطابق چلنا ہوتا ہے. سمپل یہی چیزیں ہمیں قلب سلیم کے لیے بھی چاہیے. کیا بات، کیا خیال ہے؟ وہ 5 باتیں آپ نے فرمائی. آپ نے جو آیت پڑھی کیا کمال کی قبلہ مفتی شاہد صاحب. آیت کا حصہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کا دن وہ دن ہے کہ اس دن نہ تو کوئی مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دیں گی. اچھا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم دیا. جس کو قلب سلیم ملا نا، اس کو اس کا مال بھی فائدہ دے گا، اس کو اس کی اولاد بھی فائدہ دے گی.
یعنی دنیا کے یہ اسباب یا دنیا کی یہ نعمتیں دوسروں کے لیے آزمائش بنیں گی، اس کے لیے نعمت لیکن بنے اس کے لیے آزمائش نہیں، ذریعہ نجات اور ذریعہ ترقی درجات بن جائیں. کیا بات. کیا فرماتے ہیں؟ بہت کمال بات ہے، ماشاء اللہ. یار یہ موضوع ہے ہی ایسا کہ اس کی جہاد بہت ساری ہیں. آپ کی گفتگو جب چل رہی تھی، ہم جو تین ہیں، ہمارے ہاں جب کوئی کتاب پڑھائی جاتی ہے نا تو اس میں ایک ہوتا ہے متن. اسے جو متن لکھتا ہے اسے کہا جاتا ہے یہ ماتن ہے. اس کے بعد ایک ہوتی ہے شرح، جو شرح لکھتا ہے اسے کہا جاتا ہے یہ شارح ہیں. اور اس کے بعد ہوتا ہے حاشیہ، جو حاشیہ لکھتا ہے اسے کہا جاتا ہے یہ محشی ہے. تو آج جن 5 بنیادوں پر یہ گفتگو کا آغاز ہوا ہے تو اس کی ترتیب یوں کرتے ہیں کہ یہ ماتن، شارح اور میرے کو رکھ لو محشی، کہ جہاں جہاں ضرورت ہوگی میں بیچ بیچ میں حاشیے لگاتے چلا جاؤں گا. میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، کسی مقام پر کافی سال پہلے پڑھی تھی، کہ ایک ہے ظاہر انسان اور ایک ہے باطن انسان. اہل دل کے یہاں اصل انسان اس انسان کو کہا جاتا ہے جو ہوتا ہے مانوی انسان. کیا بات. اور جو مانوی انسان ہے وہ 4 چیزوں سے بنتا ہے جو نظر نہیں آتی، اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں. نمبر 1 فکر، نظر نہیں آتی، عقل. نمبر 2 نفس، نظر نہیں آتا. نمبر 3 قلب، نظر نہیں آتا. اور نمبر 4 روح، نظر نہیں آتی. اب ہر انسان کے باطن میں عقل بھی ہے، روح بھی ہے، قلب بھی ہے اور نفس بھی ہے. اب قلب سلیم کب ہوتا ہے، یعنی قلب سلیم کب ہوتا ہے؟ جب اس کا تزکیہ ہو جائے. کیا بات. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کے مقاصد تھے ان میں سے سب سے اہم مقصد ہی تزکیہ تھا. یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یتلو علیہم آیاتی کا تلاوت کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم کا تعلق عقل کے ساتھ ہے. مجنوں کو استاد نہیں بنایا جاتا. یزکیہم، ان کا تزکیہ کریں، تزکیہ کا تعلق ان 4 چیزوں کے ساتھ ہے. کیا بات. یعنی اگر آپ کامل انسان بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا جو ایک کام ہوتا ہے شیخ کا، مربی کا، استاد دین کا، وہ ہوتا ہے تطہیر فکر. واہ. یعنی میرے پاس ایک طالب علم آیا تو میرا سب سے پہلا ذمہ یہ ہے کہ اس کی فکر کو پاک کرنا، اس کی فکر میں نیگیٹیوٹی جو ہے اس کو نکالنا، اس کی فکر میں جو فاسد خیالات ہیں، باطل خیالات ہیں، ان خیالات کو نکالنا. تو پہلا درجہ ہوتا ہے تزکیہ کا، تطہیر فکر. جب تطہیر فکر ہو جائے تو اس کے بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ ہے تزکیہ نفس کا، کہ اس کے اندر جو نفس ہے اس نفس کو، اس کے اندر جو میل ہے اس میل کو نکالنا. جب تزکیہ نفس ہو جائے تو اس کے بعد تیسرا درجہ ہوتا ہے تصفیہ قلب کا، کہ اس کا جو دل ہے اس پر جو گرد آ گئی، وہ جو حدیث بھی ہے نا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دل کو زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ نے عرض کی ما جلا اوہا یا رسول اللہ، اس کی جلا کیا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا تلاوت القرآن و کثرت ذکر الموت، کثرت سے موت کو یاد کرو اور تلاوت قرآن کرو، دل کا زنگ دور ہو جائے گا. تو تیسرا درجہ ہوتا ہے تصفیہ قلب کا. اب جب یہ 3 چیزیں ہو جائیں کہ آپ تطہیر فکر کے مرحلے سے گزریں، نگیٹیوٹی ہوئی نہیں، کیا بات. کسی کے بارے میں برا خیال آئے ہی نہیں، مثبت سوچ ہو اور فاسد خیالات وساوس نہ ہوں. پھر اس کے بعد جو نفس کے اندر میل ہے، کسی صوفی کے پاس آپ بیٹھے، اس نے کہا ٹھیک ہے تم ہوگے علامہ، جاؤ ذرا میری خانقاہ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو قہوہ پلاؤ، جاؤ جتنے لوگ آئے ہوئے ان سب کے جوتے سیدھے کر کے آؤ. اب وہ جو انا ختم ہو رہی ہے نا، یہ ہے تزکیہ نفس، کہ اسے پریکٹیکلی اس سلسلے سے گزارنا. اب تزکیہ نفس ہو گیا. اس کے بعد جب تیسرا درجہ آتا ہے وہ ہے تصفیہ قلب کا، کہ قلب ایک ایسی چیز بنائیے. تزکیہ اور تصفیہ میں بڑا باریک فرق ہے. کپڑا میلا ہو جائے، اس سے میل نکالنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ تزکیہ دھونا پڑے گا. اور مرر، شیشہ اگر میلا ہو جائے تو اسے صاف کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پہنچنا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا. کیوں؟ شیشہ ایک ایسی چیز ہے کہ میل اس کے اندر گھس نہیں سکتا، جذب نہیں ہوگا، اس کے اوپر تہ بنے گی. اور کپڑا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس کے اندر میل جو ہے وہ جذب ہو جائے گا. تزکیہ دھو کر میل نکالنے کو کہا جاتا ہے،
اور تصفیہ صاف کرنے کو کہا جاتا ہے. تو نفس ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر میل گناہوں کا گھس جاتا ہے, اور قلب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر میل گھس نہیں سکتا, اس میں صرف محبت جاتی ہے. تو اس کے اوپر جو تہ جمی ہوتی ہے, صوفی اس تہ کو صاف کرتا ہے. کیا بات. اب جیسے جیسے وہ تہ صاف ہوتی جاتی ہے, قرب ملتا جاتا ہے. قرب ہوتے 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 وہ اللہ کے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وقت مجاب ربنا وہاب. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں نے یہ جملہ کہیں پڑھا تھا, وقت مجاب واللہ وہاب. تو ربنا مجھے وہاں پہ ایڈجسٹ ہوتا ہوا زیادہ اچھا لگ رہا تھا. اب ترجمہ کیا ہے کہ وہ قریب ہو گیا. تو جب قرب کا وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہے. تو اب اس کا دل کہتا ہے کہ بھائی وقت مجاب, اللہ کے قریب ہو, قبولیت کا وقت ہے, اور جس کے قریب ہو ربنا, وہ ہمارا رب, وہاب, عطا کرنے والا ہے. کیا بات ہے. دیکھیں آج ہماری زندگیوں میں اگر ایک عیب بھی کسی میں ہمیں پتہ چل جائے نا, ہم دور کر دیتے ہیں, اس کے قریب نہیں ہوتے. اور رب ہمارے ہزاروں عیبوں کے ساتھ ہمیں قبول فرماتا ہے. کیا بات. اب یہ جو تعلق ہے, اس تعلق کو جیسے ہی مضبوط کریں گے کہ تطہیر فکر, تزکیہ نفس, تصفیہ قلب, نتیجہ ہے تجلیہ روح. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, پھر کشف کا باب کھلتا ہے کہ آپ کی روح کو جلا مل جاتی ہے, اور روح جو ہے وہ لطیف ہے. پھر آپ کا جسم کہیں پر بھی ہو, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اب جسم پاکستان میں ہے, ظلم کر لیا ہے, بخشش کب ہوگی؟ آپ کے در پہ آ جائیں. تو وہ جو آپ کے در پر حاضری ہے, وہ حاضری حضوری کی کیفیت کے ساتھ کب ہوگی؟ جب روح کے ساتھ حاضر ہوں گے. مجرم بلائے آئے ہیں, جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. تو یہ جو 4 پروسیس ہیں, اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ قال اور حال, میں نے یہ بیان تو کر دیا, لیکن آپ یقین کیجئے کہ یہ قال کی باتیں ہے ہی نہیں. جب آپ اس کیفیت کو محسوس کر رہے ہوں گے تو پھر جو آپ کا درجہ ہوگا وہ ایک ایسا درجہ ہوگا کہ جس پہ باطن بدل جائے گا. یعنی یہ وہی مقام تھا کہ جب مولانا روم قال کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے. کس درجے پر فائز تھے کہ اس زمانے کے جو بڑے بڑے بادشاہوں اور وزراء کے بچے ہوتے تھے نا, وہ مولانا روم سے پڑھتے تھے. اور شمس تبریزی رحمہ اللہ آئے اور مولانا روم کا ہاتھ تھاما اور انہیں قال سے حال کی طرف لے گئے. اور مولانا روم کے لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہ انہوں نے کوئی جادو وادو کر دیا, کہ اتنی لگژری لائف تھی اور یہ سب کچھ چھوڑ کر شمس تبریزی کے پیچھے پروانہ وار گھوم رہے ہیں. لیکن پھر مولانا روم نے کیا فرمایا تھا؟ مولوی ہرگز نہ باشد, مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم, کہ میں مولوی تھا, مولوی رہتا, مولوی مر جاتا. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد, کہ اگر مجھے شمس تبریزی کی غلامی نہ ملتی تو پھر میں مولوی تھا, مولوی رہتا, مولوی مر جاتا. شمس تبریزی کی غلامی نے مجھے مولوی سے مولائے روم بنا دیا. اور مولوی کب کسی کی غلامی کرتا ہے؟ حضرت حال اور قال کی جو بھی آپ بات کر رہے ہیں, مفتی صاحب آج میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی اسی حوالے سے, اور جس وقت انسان حال کی کیفیات کے اندر ہوتا ہے نا اور قال سے نکل جائے, تو پھر جو تاثیرات اور تجلیات کا ظہور اس پر ہوتا ہے نا, وہ انتہائی باکمال ہے. اس کو الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلب علامات تو ظاہر ہو جاتی ہیں نا کہ بھئی کیا علامت ہے, نشان کیا ہے کہ جس کی بنا پر جو ہے نا آپ یہ کہہ سکیں کہ یار اب یہ قال سے حال کی طرف جو ہے نا سفر شروع ہو گیا. سورۃ الانفال ہے غالباً, آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اللہ اکبر, کیا بات. مومنین وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں, کانپ جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ, اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں, زادتہم ایمانا, ان کے ایمان مضبوط ہو جاتے ہیں. اور فرمایا کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے, بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں. اب بات یہ کہ دیکھیں حضرت, ہم یہ کہتے ہیں کہ ذکر سے جو ہے نا وہ روح کی جلا ہے, ذکر سے قلب کا قرار ہے,
اطمینان قلبی اور سکون کی اگر تلاش ہے تو اللہ کو یاد کرو. لیکن جب ہم تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، قول تو ہے یہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اب 33 مرتبہ کا ٹارگیٹ ہے وہ پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اب حالانکہ یہ ذکر اللہ ہے، لیکن یہ جو کیفیات بیان کی جا رہی ہیں، یہ جو حال بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جاتے ہیں، تو یہ کیفیت عام طور پہ فیل نہیں ہوتی. تو بات دراصل یہ ہے کہ اسی کی طرف آنا ہے. یعنی جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، بندہ جب اپنے رب کی یاد کو اپنے دل میں لے کر آئے تو عظمت جلال کو پائے. اور ایک عدد بات میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف منسوب ایک بات، آپ نے شاید دور طالب علم کے زمانے میں جس وقت ہم آپس میں تکرار کرتے تھے، اس وقت آپ نے یہ جو علم فلکیات کے حوالے سے فرمایا تھا، انہوں نے فرمایا تھا اور میرا شوق بیدار ہوا تھا اور میں نے مطالعہ شروع کیا تھا. توقیت، ہاں، علم التوقیت، علم فلکیات، یعنی یہ جو ہمارے سیاروں فلسفے کا ایک حصہ ہے نا، طبعیات، فلکیات. ٹھیک ہے. اس زمانے میں دعوت اسلامی میں بھی علم التوقیت جو ہے نا، وہ نیا نیا کوئی مولانا صاحب تھے، کیا نام تھا؟ مولانا وسیم. وہ بندہ بھی علم التوقیت کا بڑا ماہر تھا. اچھا، اب علم فلکیات پر آپ نے غالباً امام غزالی کا ایک قول بتایا تھا، آپ کو شاید یاد ہو، یقیناً یاد ہوگا، کہ آپ نے کہا کہ جو شخص علم فلکیات سے نابلد ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا حق ہو نہیں پا سکتا. یاد ہے آپ کو اس طرح کی کوئی بات؟ کچھ اس طرح کی. اچھا، اب جب انہوں نے یہ بات کی تو میں نے کہا معرفت الہی کے لیے دوبارہ بولیں یہ جملہ. جو کوئی شخص علم فلکیات سے ناواقف ہو، نابلد ہو، تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا حق ہو حاصل نہیں کر سکتا. اب میں کیوں اشش کر رہا ہوں، آپ یہ بات یہیں سے کنٹینیو کریں ورنہ میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی. میں ایک جگہ پہ دیکھ رہا تھا کہ امام غزالی کو حجت الاسلام کہا، اور عوام نے نہیں کہا، علماء نے کہا کہ بھئی امام غزالی جو ہیں وہ اسلام کی حجت کیسے ہو سکتے ہیں. تو اس کا ایک معنی بیان کیا کہ امام غزالی حجت الاسلام اس لیے ہیں کہ انہوں نے علم الفلکیات، فلسفہ، منطق کو اتنا پڑھا کہ اس زمانے میں رد کرنے کے لیے آپ فلسفے کو چھوڑ کر پھر روحانیت اور تصوف کی طرف آئے تھے. تو اگر امام غزالی نے اسلام قبول کیا ہے اور اسلام پر ثابت ہیں تو یہ اس بات کی حجت ہے کہ اسلام حق مذہب ہے. کیا بات ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ جو بات بیان کر رہے ہیں اس کی گہرائی کو سمجھے کہ حجت الاسلام. اب امام غزالی معرفت خداوندی کو فلکیات سے جوڑ رہے ہیں، تو انہوں نے دلائل کو کتنا پڑھا اور اس کے باوجود وہ اسلام پر قائم ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام حق مذہب ہے اور امام غزالی اسلام کے حق ہونے کی حجت یعنی دلیل. ایک ریفرنس. کیا بات ہے. اب بات یہ ہے کہ علم فلکیات کو جب آدمی اس کا خلاصہ یا کچھ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ جس کائنات کے اندر ابھی ہم ہیں، جو ہماری کل کائنات ہے، جس سیارے پر ہم ہیں، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی اس کا جو سائز ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ جناب آپ تو بالکل ایک مطلب گفا کے چھوٹے سے کنارے کے اندر موجود ہے. تو انسان کیا کبر اپنے اندر پالے، صحیح بات ہے، کیا اپنے آپ کو بڑا سمجھے. اب مثال کے طور پر حضرت خلاصہ عرض کرنے کی اجازت ہے؟ بالکل بالکل. اس ایسے میں علم فلکیات کی طرف ہم تھوڑا سا ٹچ لے کر پھر اس بات کی طرف. اصل میں ہوا یہ ہے کہ 3 دن انہوں نے ہمیں بڑا پریشان رکھا. ہم کہیں چلے گئے، انہوں نے واپسی پہ گلیکسی، ملکی وے اور کیا کیا تھا اس کی بحث، کلسٹر، سپر کلسٹرز کی بحث چھیڑ دی. اچھا، ایک تو بحث چھیڑ دی ہماری گیدرنگ میں، اس کے بعد ہمارا ایک گروپ بنا ہوا ہے، اس گروپ میں پتہ نہیں کہاں سے معلومات نکال کے بھیجیں. اچھا، اس کو ہم پڑھتے چلے جائیں اور پریشان. میں نے ان کو بولا، میں نے کہا یار رات کو خواب میں بھی کوئی جناب مختلف کلسٹرز چل رہے تھے، اور اس میں آخر نتیجہ یہ پہنچا کہ مجھے کہا، کیونکہ ہم لوگ اسفار میں بہت رہتے ہیں، تو نے کہا کہ آپ کون سی والی گلیکسی ہے؟ ملکی وے کا مجھے سفر کروا دیں. بقیہ جو 90 کروڑ 99,999 وہ چھوڑ دیتے ہیں ہم. ایک کلسٹر کا سفر کرا دیں، ٹھیک ہے، ایک سپر کلسٹر کا. تو بقیہ میں آتا ہوں نا اس طرف. 99,99,999 جو بقیہ ہیں اس کا سپر کلسٹر وہ مجھے نہیں چاہیے. جہاز کو رن وے پہ دوڑنے نہیں دے رہے، وہ 7واں آسمان. میں بعد میں سر پکڑ کے بیٹھا رہا. میں نے کہا یہ بندہ مجھے بول رہا ہے کہ ایک کا سفر، اچھا وہ سپر کلسٹر بھی کون سا، پوری زمین کا، اور اس کا سفر نہیں، اس کے اندر بھی پتہ نہیں کیا کیا، اس نے اور سیارے بھی رکھے ہوئے. اچھا وہ ہے کیا کیا؟ جی جی چلے بتائیے ذرا. اچھا، ہم نے یہ جو سننا ہے نا، یہ اس لیے سننا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ بڑھے اور ہمیں سمجھ میں آئے کہ اللہ نے کائنات کو کیا بنایا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، یہ عالمین کیا ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے حضرت
کہ ہماری زمین سے کم و بیش 109 گنا قطر بڑا ہے سورج کا سائز جو ہے، ایریا 109 گنا ہمارا جو سورج ہے اس کا سائز جو ہے وہ بڑا ہے. اچھا، سورج ایک ستارہ ہے. ہر کہکشاں میں اربوں ستارے ہوتے ہیں. ہماری جو کہکشاں ہے ملکی وے، اس میں مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ مختلف موقفات ہیں، لیکن جو ترجیحی موقف ہے نا وہ یہ ہے، کم و بیش 3 ارب سیارے ہماری اس گلیکسی کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے. حضرت 3 ارب سیارے، اور وہ سورج سے بڑے بڑے سیارے ہیں کہ مطلب ایک سیارہ ایسا بھی ہے جس کے اندر 1,80,000 سورج سما جائے. ہماری گلیکسی کے اندر ایسا سیارہ بھی موجود ہے. اچھا، اب یہ ایک کہکشاں کی ہم نے بات کی کہ جناب ایک کہکشاں کے اندر ہماری والی میں 3 ارب سیارے موجود ہیں. اب میں ایک جملہ بولتا ہوں، آپ کو ساری وضاحت سمجھ میں آ جائے گی. اس کائنات کے اندر آج سائنسدان یہ کہتے ہیں کم و بیش 2 ٹریلین کہکشائیں ہیں. ہر کہکشاں میں اربوں سیارے ہیں، اور 2 ٹریلین کہکشائیں اس کائنات کے اندر موجود ہو سکتی ہیں. اور 2 ٹریلین کا مطلب 2 خرب. اللہ، اتنی بڑی کائنات. اچھا، اب اس پر ایک بات اور کرتے ہیں، پھر ہم آگے کی طرف آتے ہیں. مطلب جو ستارے ہوتے ہیں وہ کہکشاؤں میں ہوتے ہیں، کہکشائیں جو ہیں وہ کلسٹر میں ہوتی ہیں، کلسٹر جو ہے سپر کلسٹر میں ہوتے ہیں. اور کائنات کے اندر سائنسدان آج یہ کہتے ہیں کم و بیش 1 کروڑ کے قریب سپر کلسٹر موجود ہیں. ہمارا والا جو سپر کلسٹر ہے حضرت، یہ 520 ملین نوری سال کی قطر پر جو ہے وہ محیط ہے. اللہ اکبر. نوری سال کا مطلب کیا ہے؟ آپ لائٹ کی سپیڈ سے سفر کریں. لائٹ کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے؟ 1 سیکنڈ کے اندر زمین کے 7 چکر. اتنی سپیڈ سے جائیں، اور آپ کو 52 کروڑ سال چاہیے آپ کو صرف اپنے سپر کلسٹر کو کور کرنے میں. 52 کروڑ سال چاہیے آپ کو لائٹ کی سپیڈ سے جانے میں، اپنے سپر کلسٹر کو کور کرنے میں. اور 1 کروڑ کے اراؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا وہ سپر کلسٹر موجود ہے. اب دیکھیے بات ہے کہ جب ہم یہ کہیں نا الحمدللہ رب العالمین، یا ہم یہ کہیں اللہ رب العالمین، تو بات یہ کہ یہ زمین تو کسی مطلب کہاں ہے یہ زمین؟ سبحان اللہ. یہ کسی نقطے کی مانند بھی اگر آپ سے کہیں تو وہ بھی مطلب یہ بڑا لفظ ہے نقطہ، یہ تو وہ بھی نہیں ہے. اب اس کے بعد اگر دل کے اندر انسان کبر پالے، بڑائی صرف اللہ کو زیبا ہے، کیا بات جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا. یار ایک بات مجھے بولنے دی. آپ نے یہ بات کہی، میرے ذہن میں آیت کیا آ رہی تھی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. کیا بات. اور پھر وہ قصیدہ معراج کے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے کیا تھے. بات. بہار ہو شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں وہ گھر انادل کا بولتے تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. یہ اسلام کے حق ہونے کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ سائنس آج یہ بات کر رہی ہے. اور براق کا تصور، براق کا ذکر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج جانا، اور اللہ کا فرمانا کہ یہ ممکن نہیں ہے. نوری سال جو بات بتائی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب آ گئے. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری، پاک ہے مجھ خدا کی ذات جو لے گیا بعبدہ اپنے بندہ خاص کو. انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ناممکن ہے، وہ لے گیا. کب؟ لیلاً، رات کے مختصر سے حصے میں. تقصیر کے لیے تنوین ہے. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور پھر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. یہ اس بات کی دلیل. یعنی آج اگر ملحد یہ کہتا ہے نا کہ سنگولیرٹی سے پہلے، بگ بینگ سے پہلے کیا تھا سائنس نہیں جانتی، اس کا یہی دعویٰ ہے. یہاں پہ وہ پھنس جاتے ہیں آ کے کہ بھائی ہر چیز کاز اینڈ ایفیکٹ کے اوپر بات چل رہی ہوتی ہے. تو بھائی کاز ہے بگ بینگ، تو اس کا ایفیکٹ کیا ہے؟ بگ بینگ جو ہے وہ ایفیکٹ ہے، تو اس کی کاز کیا ہے؟ تو کہتے ہیں سنگولیرٹی سے پہلے کیا تھا ہمیں نہیں پتا. ہم کہتے ہیں ہم سے پوچھیے. وہی تھا جس نے کائنات کو خلق فرمایا، اور وہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے. کیا بات ہے. تو حضرت بات یہ ہے کہ جس وقت ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کا قرآن پڑھیں، کلام الہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی حمد بجا لائیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کی کبریائی کی باتیں کریں، اس وقت دل کے اندر یہ ہو کہ اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا
اور اس نے ہمارے لیے ایک راستہ ہموار فرمایا کہ آپ بندے اپنے رب کی ملاقات، اپنے رب کی طرف مطلب قدم بڑھانا، اپنے رب سے التجائیں کرنا، بات چیت کرنا، اپنے دل کے خیالات اپنے رب کے حضور پیش کرنا، اپنے دل کو اس رب کی نورانیت کا مرکز بنا دینا، ان ساری چیزوں کو پانے کے لیے آپ بندے میری طرف قدم اٹھا. سبحان اللہ. اور اس کے اندر حضرت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انسان اس چیز کو فوکس کر لے کہ اللہ اس کائنات کے اندر بڑی عظیم نعمتیں تیری موجود ہیں، لیکن مجھے میں اپنا قرب عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، تو یہ جو چیز ہے نا یہ انسان کو پھر لے کر آتی امپروومنٹ کی طرف، سبحان اللہ. اور قلب سلیم بنتا ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. ماشاء اللہ، تقبل اللہ، تبارک اللہ. ایسی باتیں ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ آدمی جس زاویے سے اللہ کی طرف رجوع کرے وہ کہتا ہے اصل زاویہ یہی ہے. یا کمال واللہ. ایموشنز والے ایموشنز کے رخ سے اللہ کی طرف جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار جب تک آپ نے جذبات کے دائرے میں آ کر خدا تک پہنچنے کی ایفرٹ نہیں کی، آپ نے معرفت کا حق ادا نہیں کیا. بے شک. اعمال والے مجاہدوں کی راہ سے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب تک آپ سجدوں اور قیام اور مجاہدوں کو نہیں کرو گے، جب تک خون کے قطرے نہیں بہیں گے اللہ کی راہ میں، آپ کو کیا معرفت ملے گی. اسی طرح عقل و خرد والے، کلام والے، وہ کہتے ہیں دلائل اور دماغ اور جب تک اس کی گرہیں نہیں کھلیں گی اللہ کو کیسے پہچانو. لیکن وہی اول، وہی آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اتنا ظاہر کہ جس علم فن کو اٹھا کے دیکھیے، جس زاویے سے اللہ کی طرف جائیے، سامنے اس کی قدرتیں عیاں نظر آئیں گی. اور اتنا ہمارے لیے مخفی کہ اس کے وجود کو ماننا ہمارے لیے امتحان رکھا گیا، اور آج کئی لوگ اس امتحان میں فیل ہوتے نظر آتے ہیں. حضور، یہ جو قلب سلیم کی بات ہوئی، اس حوالے سے میں 2 چیزیں عرض کرنا چاہوں گا. ایک بات تو سب سے پہلی یہ کہ آج بہت سے مسلمانوں میں، خصوصاً جو ہماری نئی نسل ہے، اس میں ایک مزاج پیدا ہو رہا ہے. اور وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ مزاج یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ان کو ہر چیز کا ریفرنس، ان کو ہر چیز کی لاجک، ان کو ہر چیز کے بیک پہ نا کوئی کیلکولیشن چاہیے. یہ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے مقابلے میں کچھ طبقات ایسے ہیں کہ جن کا ماننا یہ کہ ارے بھائی لاجک اور ریفرنس اور عقل اور ایکویشنز اور ان سب چیزوں کو چھوڑو، دلائل وغیرہ کو ایک کنارے پہ رکھو. شیطان کے پاس بھی بہت ساری دلیلیں تھیں. تم عمل کرو، گرہیں کھلیں گی، روزے رکھو، نمازیں پڑھو. یہ بھی ایک حد تک ظاہر ہے کہ عبادتوں کے ذریعے خدا کی تک ہم پہنچتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو محض ایموشنز کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جذبات کی بات کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ چلے جائیے مزارات پہ، وہ لگے دم تو مٹے غم، اور ٹھک 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 جو ہے نا، ان کے اعمال آپ دیکھیں تو اتنا نہیں اچھا نظر آئے گا. اسی طرح ان کو تعلیم تربیت کے حوالے سے دیکھیں تو بہت گندے میلے نظر آ رہے ہوں گے. بات یہ کہ اسلام نام ہے اعتدال کا. یہ تینوں چیزیں ہیں، لیکن کسی بھی ایک چیز کو پکڑ کر باقی 2 سے انحراف کرنا، یہ عدم توازن ہے. کیا خیال ہے؟ حضرت وہ قال تھا ان کے پاس، تبھی تو حال تک پہنچے. بالکل ایسا ہی. اگر وہ مولوی ہی نہیں ہوتے تو مولا روم کیسے بنتے؟ کیا بات ہے. ہاں، مولوی ہونے کے میں جا کے بیٹھتا تھا، آپ کی بات چھوڑ رہا ہوں، انہوں نے یہ جملہ کہا طریقت شریعت کی باندھی ہے. اللہ اکبر. کا شریعت رسول اللہ کے قال اور رسول اللہ کے عمل کا نام ہے، اور اللہ کو اپنے محبوب کے قال اور اپنے محبوب کے عمل سے اور کون سی چیزیں جو زیادہ محبوب ہو سکتی ہے. تو کہا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے، کہا نہیں، طریقت جو ہے وہ شریعت کی باندھی ہے. اللہ، یہ کمال تھا. واہ واہ. ظاہر ہے وہ وہی تھیوری ہوتی ہے جس کی پریکٹس چاہیے. بالکل ایسا. کیا خیال ہے؟ اچھا، اب ہوا کیا یہ بہت ضروری ہے کہ میں اپنے اعمال اور اخلاق میں ایسا لگ جاؤں کہ میں علم دین کو نظر انداز کرنے شروع کر دوں. میں عدم توازن کا شکار ہوں. اچھا، میں علم اور کتابوں اور دلائل اور ریفرنسز میں ایسا لگ جاؤں کہ اعمال میں کمزور ہونے لگ جاؤں، تو میری گاڑی کے انجن میں بڑا دم ہے لیکن ٹائر ہی پنچر ہوگا. کیا خیال ہے؟ منزل پھر نہیں ملنی. اچھا، یہ دونوں چیزیں ہوں اور ٹنکی میں پیٹرول نہ ہو، فیول نہ ہو، وہ جو حال چاہیے دل. اچھا، پہلی بات تو یہ. دوسری بات حضور، ہم مسلمانوں کو نا ایموشنل مسلمان ہونا چاہیے. آج جب بھی ڈسکشن ہوتی ہے جذبات کی بسا اوقات نفی کی جا رہی ہوتی ہے. بھائی ٹھیک ہے، آپ لاجیکل ہو، آپ کے پاس جو ہے نا آپ بہت بڑے علامہ فہامہ ہو، سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ میں کچھ ایموشنل کنیکشنز ہونے چاہیے. یعنی جہاں پر عقل و خرد
آگے قدم بڑھاتے ہوئے جو ہے نا انکار کر دے کہ یار ہم آگے نہیں جا سکتے، رستہ بند ہے، وہاں پہ آپ کے جذبات کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، بے وہاں خطر کود پڑا ہائے۔ آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. ابھی صحیح بات. اچھا زندگی میں یہی ہوتا ہے، اس کی وضاحت فرمائے پبلک کو، اس شعر کی وضاحت میں بڑا مزہ آئے گا. ہاں میں کرتا ہوں ذرا. ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار نا جس طرح گاڑی کا ایک ٹائر پنچر ہوا تو اسپیئر ویل ساتھ دے دیتا ہے، اسی طرح اگر ہم تینوں سائڈز کو لے کے چل رہے ہو نا، اعمال بھی ہوں، عقل و خرد بھی ہو، اور ایموشن اور جذبات بھی ہوں، تو کوئی ایک سائڈ اگر 19-20 ہو رہی ہوتی ہے نا تو دوسری سائڈ اس کو کور کرنے لگتی ہے، دل کے جذبات کھڑے ہوتے ہیں، ذکر و اذکار آتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں، اعمال کی کمزوری دور ہو جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے دل دنیا کی طرف مائل ہونے لگتا ہے تو نماز آ جاتی ہے، تلاوتیں آ جاتی ہیں، یہ اعمال آ کر اس کو کور اپ کر دیتے ہیں، ایک اور یوں سپورٹ بندہ ہوتی ہے. یار کمال بات ہے. ایک تو دیکھیں دو چیزیں ہیں، عقل اور عشق. ہائے. ٹھیک ہے، عشق جو ہے نا وہ عین ہے. عین نہیں ہوگا تو شین ہوگا، اور شین نہیں ہوگا تو قاف ہوگا. تین ہی حروف ہے نا. تو اہل دل کے یہاں جب روحانیت کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں عشق عین ہے. عین سے مراد کیا ہے؟ عین ذات خدا و مصطفیٰ. اللہ اکبر. اگر عین کو چھوڑو گے تو پھر شین پہ آؤ گے. شین شوق کا بھی ہو سکتا ہے، شر کا بھی ہو سکتا ہے، اور قاف جو ہے وہ قیام کا ہے. تو جب آپ عین کو چھوڑ کے شین پہ آؤ گے تو تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا قیام شوق میں ہو یا شر میں ہو. جیسے شیطان عین کو چھوڑ کے شین پہ آیا تھا تو اس کا قیام شر میں ہو گیا. تو اہل دل اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھائی عشق کے بارے میں ہم سے پوچھتے ہو تو عشق عین ہے، بس اس عین پر اپنی زندگی گزار دو. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو عشق کے معاملے میں، یعنی ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں بڑی کمال بات ہے کہ بھئی ایک بندہ اپنی فیملی کے حوالے سے جذباتی ہو سکتا ہے، امی کے حوالے سے جذباتی ہو سکتا ہے، ابو کے حوالے سے جذباتی ہو سکتا ہے، دوست کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے کیوں جذباتی نہیں ہو سکتا؟ تو ہمارے یہاں نیگیٹو بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ جی یہ جذباتی مسلمان ہیں. مسلمان کے اندر جذبات شوق ہونا چاہیے. اور جب عشق بندہ فیصلہ عشق پر کرتا ہے تو پھر وہ نفع نقصان نہیں دیکھتا. اور جس مقام پر عشق لے کر جاتا ہے، جو عشق کی پرواز ہے، وہاں تک عقل نہیں پہنچ سکتی. اور جتنے لوگ یعنی جو اہل عشق گزرے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ وہ عشق کا تعلق یعنی حب کا تعلق اللہ سے پیدا کرتے ہیں تو انہیں بقا ملتی ہے. شمس تبریزی رحمہ اللہ کے حوالے سے میں نے ایک مقام پر پڑھا کہ آپ نے لکھا کہ تعلق الفانی بالفانی یفنی، ایسا ہی کہ فانی کا فانی سے تعلق ہوگا تو یفنی، نتیجہ فنا ہی نکلے گا. تعلق الفانی بالباقی یبقی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کہ فانی کا جب باقی سے تعلق ہوگا تو یبقی، اب نتیجہ بقا نکلے گا. تو قلب سلیم کی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ہے ہی یہ کہ قلب کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، متعلق باللہ ہو جائے، تعلق باللہ مل جائے. تو اب یہ تعلق فانی کا باقی سے ہوا، کیا بات ہے. اب فنا نہیں ہے، اب بقا ہے. آپ دیکھیں امام بوصیری رحمہ اللہ، مولانا جامی، شمس تبریزی، مولانا روم، شیخ سعدی اور بڑے بڑے اکابر، بایزید بستامی، ٹھیک ہے جی، اور دیگر اکابر آج تک کیوں زندہ ہیں؟ انہوں نے تعلق باللہ پر کام کیا. ہم دنیا میں عموماً کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یار یہ مفتی اعظم ہے، ان سے کوئی قریب ہو جاؤ کسی طرح میرا کام. اچھا یہ سارے وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جن کے اندر وہ لطف اور وہ روحانیت کا تعلق نہیں ہوتا. ابھی میں گاڑی میں آتے ہوئے ایک بات بتا رہا تھا، مفتی معاذ صاحب میرے ساتھ تھے، کہ اہل دل کیا کہا جاتا ہے؟ لا غالب الا اللہ. اللہ، ٹھیک ہے، بات ہے. اب وہ لا غالب الا اللہ ہر ایک نے جملہ سنا ہوا ہے. ترجمہ کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی غالب الا اللہ مگر اللہ. اب جو صوفی ہوتا ہے صاحب قلب سلیم، وہ لا غالبہ کو پڑھتا نہیں ہے، محض اس کے فلسفے کو سمجھتا ہے. جب اس کے فلسفے کو سمجھتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو غالب ہے، تو وہ اپنی زندگی میں دائماً ابداً مغلوب ہو جاتا ہے اور اسے مغلوب ہونا مزہ دیتا ہے. کیا بات. وہ مغلوبیت میں سرشاری حاصل کر سرشاری حاصل کر سکتا ہے اور کر لیتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے کہ بھئی 3 تقریریں ہیں، ہر بعد والا کہے گا پہلے والے نے جو تقریر کی ہے میری تقریر اس پہ غالب آ جائے. ٹھیک ہے، 3 مولوی ہیں، ہر بعد والا کہے گا میں ایسی بات کروں کہ میں اس کے اوپر غالب آ جاؤں.
اب پوری زندگی چل رہی کس بات پر ہے کہ میں غالب آ جاؤں، میں فرسٹ رہوں، میں اعلیٰ رہوں. صوفی کے پاس آئے، اس نے کہا لا غالب الا اللہ، نکلو یہاں سے. یہ تو 3 مولوی ہیں نا ہمارے یہاں جن کو کہتے ہیں نا شریک حیات، ہاں یعنی زندگیوں میں جو شریک ہیں وہ ایک دوسرے سے جو ہے نا مقابلے بازی، میں اس میں غالب، وہ اس میں غالب. صحیح بات ہے. 4 دیواری کی باتیں ہیں، کہاں کہاں پہ غلبہ ہے، کہاں کہاں پہ مغلوبیت ہے، لیکن یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہر کوئی زبر بھی ہے، ہر کوئی زیر بھی ہے. اب یہ کتنا بڑا فلسفہ کہ انسان لا غالب الا اللہ. اب اس بات کو اس نے ذہن بنا لیا کہ بھئی مجھے غالب ہونے کی طرف نہیں جانا، کیونکہ غالب تو میرا رب ہے. اچھا، پھر اس نے کہا صوفی نے لا موجود الا اللہ. اللہ اب جب اس نے لا موجودہ الا اللہ کہا تو پھر میرا وجود کیا ہے؟ میرے وجود کی کیا حیثیت ہے؟ سبھی کی کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر وہ لا موجودہ الا اللہ سے ترجمہ کرتا ہے وحدت الوجود کا، کہ کائنات میں وجود صرف وجود باری تعالیٰ ہے، اصلاً کسی کا وجود نہیں ہے. اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ علم کا مقصود اور فقر کا مقصود اور، اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ. اپنے زاویہ نگاہ کو تھوڑا سا چینج کریں گے تو پھر آپ کی حیات میں تبدیلی آ جائے گی. لیکن یہ جتنی بھی باتیں ہم اس وقت کر رہے ہیں نا، اس کے لیے آپ کو کسی اہل دل کے پاس بیٹھنا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ آپ کتابوں سے نہیں سمجھ سکتے. آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اسفار میں گزارا ہے، اور جب میں بیٹھا ہوں نا خانقاہوں میں، بہت چیدہ چیدہ ہے. اب ہمارے یہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بن گیا کہ خانقاہ اس کو سمجھی جاتی ہے جس کے بہت پیر ہوں. اب آج کے دور میں تو یہ جتنے مطلب ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، یہ اکثر ان لوگوں کو نہیں پتا جو مرشدین ہیں. تو مریدین کو، سالکین کو کہاں سے پتہ ہوگی؟ تو تلاش کریں، اگر کوئی ایسا بندہ مل جائے تو پھر اس کی صحبت میں بیٹھیں. وہاں سے جو آپ کو علم ملے گا، جو رسوخ ملے گا، جو یقین کامل ملے گا، وہ آپ کی زندگی کو دنیا اور آخرت میں بدل دے گا. پھر حال وہی والا ہوگا کہ الرجال اربعۃ، رجل یحیی، رجل یموت فی نفسہ. ایک بندہ وہ جو اپنے نفس کے لیے مر گیا، دوسرا بندہ وہ یحیی لنفسہ جو زندہ رہا لیکن اپنے نفس کے لیے، تیسرا بندہ وہ رجل یحیی لفکرہ زندہ رہا اپنی فکر کے لیے، چوتھے کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ رجل یحیی لربہ. کیا بات ہے کہ اس کی زندگی، اس کی حیات نہ فکر کے لیے، نہ علم کے لیے، نہ نفس کے لیے، نہ خواہشات کے لیے، نہ دنیا کے لیے، وہ زندہ ہے اپنے رب کے لیے. رب باقی، وہ فانی، لیکن جب وہ تعلق پیدا ہوا تو باقی ذات اور باقی ذکر نے اس فانی کو بھی بقا عطا کر. حضرت اس سوچ کے پیش نظر جب بندہ اپنی جبین نیاز کو زمین پر رکھ دے تو وہ سجدے کیوں لطف نہیں دیں سبحان گے؟ اللہ. وہ تلاوت قرآن جو رب کا کلام ہے، کلام رحمان ہے، اس کی تاثیر کیوں انسان کو محسوس نہیں ہوگی؟ بلا شبہ. تو بات یہ ہے کہ جب دل نے یہ طے کر لیا کہ لا غالب الا اللہ، اور وہ خود بھی مغلوب ہے، جب مان گیا ہے، تو پھر اس کے بعد انانیت، بڑائی، اور جناب کسی کے چھوٹے سے مفادات کے پیچھے اس کے ٹو میں لگنا، تجسس کرنا، اور کچھ چیزوں کے حصول کے لیے ادھر کی بات ادھر کرنا، کسی سے دشمنی پالنا، یا مطلب آپ سمجھ لیں انتقامی کارروائیاں، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی حوالے سے جس کو ہلکے معاملات کہیں، انسان کیوں اس طرف جائے گا؟ اور وہ جو قرآن پاک میں نا قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب فرمائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کی بات کرتے ہو، اس کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو. اب بات یہ کہ کون نہیں چاہتا کہ وہ اللہ سے محبت کرے اور اللہ اس سے محبت کرے، ہاں؟ لیکن اس کا فلسفہ اور اس کا جو طریق ہے، جو راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ سبحان وہ اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کو اختیار کرنا ہے. اور جس طریقے سے بھی آپ نے فرمایا کہ ایک سالک کو رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، ایک سالک منزل پر چلنے والے کو رہنمائی درکار ہے، اور اس سفر کے منزل کے اندر اگر بہترین رہنما ملے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. میں ایک بات یہ مطلب اس حوالے سے عرض کروں گا کہ جو گفتگو بھی چل رہی ہے، تو الحمدللہ ہم نے مفتی صاحب سے کنیکٹ ہونے کے بعد، اگرچہ ہماری بڑی گہری دوستی ہے حضرت، الحمدللہ. مطلب بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یار ہیں، ایسے ہی نا، لیکن اس کے باوجود بہت ساری ایسی باتیں زندگی کی جو ہم نے فلسفے سمجھے،
جو معرفت الہی کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ناقابل بیان فوائد جو ہے وہ حاصل ہوئے. تو میرے خیال میں وظائف حضرت آپ کے ہونے چاہیے. یعنی کیا خیال ہے, مطلب ایک سلسلہ ہونا چاہیے. ہم انشاءاللہ اس پر مطلب کام کریں گے انشاءاللہ. نہیں ریلی نیت کرتا ہوں میں ہاں. آپ کے کہنے پہ. تو اس میں یوں ہے کہ وظائف کا سلسلہ ہو باقاعدہ, اور اس میں ہم جو ہے نا اپنی کیفیات کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کی یاد کو اور اس سے پیدا ہونے والے اثرات و کیفیات کو مطلب ہم ڈسکس کریں. اور یہ جو محاسبے کا عمل, بہتری کے لیے کوششیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اگر ہم اقدامات کریں تو ہر فیلڈ کے اندر آگے بڑھنے کے لیے آپ کو پلاننگ کرنی پڑتی ہے, عملی مشق کرنی پڑتی ہے, کسی رہنما کی رہنمائی حاصل کر آپ کو اس حوالے سے چلنا ہوتا ہے. تو اس کے بعد ترقی کی منزلیں ہموار ہوتی ہیں. اس پہ ایک بات میں ایک پوائنٹ اس پر عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ بیعت ہوتے ہیں, لیکن بیعت ہونے کے بعد مرشد سے براہ راست نہ کوئی رابطہ اور نہ مطلب کوئی فیض کا کانسیپٹ, ٹھیک ہے نا, اور نہ مطلب روحانی جو مطلب ترقی کا سفر ہے, قلبی جلا ہے, اس پر مطلب اتنا کوئی نہیں فوکس ہوتا. تو بس یہ کہ بھائی بیعت ہو گئے اور ایک مطلب سمجھ لیں کہ بیعت برکت حاصل ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکلی ضرورت ہے اس بات کی, جس طرح ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ جو خانقاہی نظام ہے اس کا احیاء کرنا ہے. مطلب صوفیاء نے جو باقاعدہ مطلب تصفیہ کروایا, تزکیہ کروایا, تو اس کی عملی جو شکل ہے صورت ہونی چاہیے. ہاں بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا کنیکٹ ہمیں ہونا چاہیے, اور آہستہ 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 ترقی کا یہ سفر جو ہے وہ منزل مقصود کی طرف لے کے جائے گا. کیا فرماتے ہیں؟ بالکل ایسے آپ کچھ کہیں. میں وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو جوڑنے والا سلسلہ ہے نا, ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں لوگ کہ بھئی میں جڑ جاؤں مزے مزے سے. جو واقعتاً شیوخ ہوتے ہیں نا, ان کے یہاں ریجیکشن ریٹ جو ہے وہ 97% ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی صرف خانہ پوری کے لیے آتا ہے نا, اور واقعتاً جو ہے وہ روحانی تربیت اور روحانی ترقی کے لیے نہیں آتا, تو وہ اسے قبول نہیں کرتے, اور وہ جو آنے والا ہے اسے پھانسی کا پھندا سمجھتے ہیں پیر مرید کے حوالے سے. اور یہ غالباً مجدد پاک نے بھی کسی مقام پر لکھا ہے کہ مرید جو ہے وہ پیر کے حق میں پھانسی کا پھندا ہے. اب کیسے؟ نجات بھی کرانی ہے. بھائی دیکھیں نا, دنیا آزمائش کی جگہ. اب پیر کو اپنی زندگی آزمائشوں سے بچتے 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 آخرت میں پہنچنا تھا, مرید بھی اس کے گلے میں آ گیا, یہ تمہارے ذمے ہے, اسے بھی لے کر جاؤ. اب وہ جو لوگ جوڑا کرتے تھے نا, ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے, آپ جو بات کہہ رہے تھے نا کہ وہ ہے کسٹمر, کہ کسی کو جوڑنے کے لیے شاگرد بناؤ وہ بھاگ جائے گا, سائل بناؤ وہ بھاگ جائے گا, مرید بناؤ تو وہ نہیں بھاگے گا. اب وہ کسٹمر سمجھ کے جب جوڑیں گے تو روحانی ترقی نہیں ہو رہی, روحانی فیض ہی نہیں مل رہا, قلب کی کیفیت ہی تبدیل نہیں ہو رہی, اسباق ہی موجود نہیں ہے, اوراد ہی موجود نہیں ہے, جس کے ساتھ زندگی کے 30 40 سال گزار دیے. دل پر غور کرے تو چٹان اندر موجود ہے, دل پر غور کرے تو اتنے چھوٹے دل کے لوگ موجود ہیں, اور بیت کے اندر زندگی کا نصف حصہ گزار چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر تربیت کا فقدان ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ایسے لوگ نہیں ہیں, آج بھی ہیں, ہمیں تو ملے ہیں. ٹھیک ہے, آپ تلاش کیجئے, استخارہ کیجئے, مشورہ کیجئے, تو آپ کسی ایسے شخص تک پہنچ جائیں جس کے پاس آپ کا روحانی حصہ ہے. پھر وہاں سے جو روحانی منازل طے ہوں گی اس کی مثال نہیں ہے. جوابات کی طرف جانا ہے. آخری بات آپ کہیں. یہ جو دل کا سلامت ہونا ہے نا, یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے. آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا, کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فیضان نبوت کو جاری رکھا ہے. میں آپ اپنے چھوٹے دلوں کے ساتھ, مصروف زندگیوں کے ساتھ, زندگی کے عوائق اور مشکلات کے ساتھ بھی اپنے دل کو, اپنے کردار کو, اپنی فکر کو اجیالا کر سکتے ہیں. اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہماری طاقت سے باہر کی چیز ہو, بلکہ یہ ہماری طاقت کے اندر ہے, اور اللہ تعالیٰ نقطہ نواز ہے. بندہ ایک چھوٹا سا اسٹیپ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اس کی توقع سے زیادہ رحمتیں, برکتیں اور ترقیاں عطا فرماتا ہے. ایک قدم بڑھا دیکھ 10 قدم تیری طرف بڑھاؤں گا. مطلب جو خلاصہ ہے, تو آدمی جو ہے نا اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے ذرا سی ہمت کرے, قلب سلیم ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے, اس جنت کو اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ نے بھرنا ہے.
اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے ہمیں بھی انہی بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ جو احباب ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں، ہمارے بھائی ہماری بہنیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اور جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے نا اتنا تعلق بڑھتا جاتا ہے۔ کیا بات یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ آپ جس کو جتنا جانتے ہیں، یار یہ بندہ فقی بھی ہے، اس کے پاس جڑتا ہوں، بعد میں پتہ چلے یہ بندہ محدث بھی ہے، تو بندہ کہتا ہے یار اب تو یہاں سے نہیں ہٹنا، بعد میں پتہ چلے یہ بندہ مفسر بھی ہے، تو بندہ کہتا ہے بھائی یہ تو میرا جو ہے وہ میری لاٹری لگ گئی ہے ایک طرح سے، محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ بس اب میں نے ان کے ساتھ ہی لینا۔ اسی طرح بلا تمثیل جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور اس معرفت کو بڑھانے کے لیے اپنی روحانی ترقی کی طرف غور کریں۔ نمبر 1 تطہیر فکر، نمبر 2 تزکیہ نفس، نمبر 3 تصفیہ قلب، نمبر 4 تجلیہ روح۔ پھر آپ جب اللہ کا ذکر کریں گے تو ایک ضرب لگائیں گے اور اللہ کے قرب میں پہنچ جائیں گے۔ پھر اللہ اللہ کرنا آپ کو لطف دے رہا ہوگا، کسی اور چیز کی طرف آپ کی توجہ نہیں جائے گی، اور وہ جسے ہم کہتے ہیں پرسکون زندگی، کیا بات پر لطف زندگی، کہ رسول اللہ کریم واللہ اکرم فہل فقیر بین الکریمین یحرم۔ کیا بات آقا کریم ہے، اللہ اکرم ہے، مجھ جیسا فقیر دو کریموں کے درمیان محروم رہ سکتا ہے؟ بس اس کیفیت کو اپنے دل میں جگہ دے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ چلے جی آ جاتے ہیں جوابات کی طرف۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں منصب ہارون صاحب، کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، الہی آمین۔ یونس قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کڑک نوٹ جو اون دے کے پیسے کے بدلے پیسے خریدا جاتا ہے، ہمارے ہاں یہ عید کے موقع پر ہوتا ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ نقد ہونا تو کمی بیشی کے ساتھ لے دے سکتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر 1000 روپے 1300 میں خریدے تو جائز ہے، نقد و نقد ہے، نقد۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارے یہاں عمومی طور پر لوگ سمجھتے ہیں سود کے زمرے میں آتا ہے، تو ہمارے فقہ حنفی کے اندر سود کے لیے دو چیزیں بیان کی جاتی ہے، جنس مع القدر، اور پھر اس کے اندر نقدن فنقدن جو ہم نے فقہ کے اندر پڑھا تھا۔ تو اگر یہ آپ پیسے دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں اور اس میں اون پر دے رہے ہیں تو ہمارا مفتہ بھی ہی قول یہی ہے کہ بالکل یہ جائز ہے، شرعی طور پر اس میں کوئی مذائقہ اور کوئی قباحت نہیں ہے۔ حمزہ رضا صاحب کے لیے دعا کریں، میری بار بار نظر یہاں سے حمزہ پہ پڑتی ہے تو اس کی طبیعت کل سے خراب چل رہی ہے، اور یہ جتنا آپ ماشاءاللہ یہاں پہ کام دیکھتے ہیں، حجویری پروڈکشن حمزہ ہے ہمارا، کتنے سال ہو گئے حمزہ؟ 5 سال ہو گئے، اور یہ ماشاءاللہ دن ہو یا رات ہو ایک کال پہ اویلیبل، کیا بات اور کتنی محنت کے ساتھ یہ پورے کام کو لے کر چل رہا ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میرا جو پورا سال لائیو ہوتا ہے وہ یہی لائیو کرتے ہیں، ہر جمعۃ المبارک کا جو خطاب لائیو ہوتا ہے وہ یہ لائیو کرتے ہیں۔ اب اسے کہا جا رہا ہے کہ ایک بندے کو ٹرینڈ کر دے، جلدی یہ ٹرینڈ کر دے گا، ٹھیک ہے، تو ایک اور بندہ تیار ہو جائے گا۔ تو اس بیچارے کی طبیعت کل سے تھوڑی ناساز ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ یہ آپ ہی کی آئیڈیا نا؟ ہاں، حمزہ کا سوال ہے بھائی۔ حمزہ کا سوال یہ ہے، اچھا میں یہ کیوں ذکر کرتا ہوں، کئی لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں پروفیشنل، جڑتے ہیں کس کے لیے؟ اپنے کام کے لیے، کام کیا، پیسے لیے، نکل گئے۔ یہ ہمارا بندہ پیسوں سے سروکار ہی نہیں، کیا بات صرف محبت میں جڑا ہوا ہے اتنے سالوں سے۔ ضمنی طور پر بقیہ سارے کام ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی کام رکا تو نہیں ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے، کام سارے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا خلوص، میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو جڑنے والا بندہ ہے نا وہ لمبا وہی چل سکتا ہے جو خلوص سے جڑے، جو خلوص کے بغیر جڑے وہ اپنے ساتھ مشکل سے چلتا ہے، فلوس والا زیادہ فلوس والا نہیں چل پاتا، بہت فلوس، جس کا فوکس فلوس ہو نا اس سے وہ بھاگے نہ بھاگے، ہم اس سے ضرور بھاگ جاتے ہیں۔ تو حمزہ کا سوال کیا ہے بھیا، اگر گھر میں سونا یعنی گولڈ اتنی مالیت کا ہو کہ زکوٰۃ نکلتی ہو اور پیسے نہیں ہیں، آج کل ابھی آتے ہوئے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ گولڈ اتنا مہنگا ہو گیا کہ لوگ مطلب زکوٰۃ بنتی ہے اس کے اوپر اور اماؤنٹ موجود نہیں ہے، تو اب زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ چونکہ ایک فرض عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس مال پر حق ہے، جس نے اس مال کو دیا،
تو کچھ مقدار سونا جو ہے وہ فروخت کر کر اور انسان اس زکوٰۃ کو ادا کر دے، کیونکہ بلا وجہ تاخیر کرنا جو ہے وہ وبال جان بھی ہے اور یقیناً اس سے فرق پڑتا ہے۔ اچھا، اس میں یوں بھی سوچا جائے نا کہ بھائی مال کی زکوٰۃ مال سے نکلنی ہے، یہ تو کرنسی کا میڈیم اب ہمارے دور کی ایجاد ہے، تو سونے کی زکوٰۃ سونے سے نکالنی اور ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی سونا مہنگا ہوا تو زکوٰۃ زیادہ نکالنی پڑ رہی ہے، تو آپ کی اماؤنٹ بھی تو بڑی ہے، وہ تو آپ کو 2.5% زیادہ نکالنا پڑ رہا ہے، لیکن جو اماؤنٹ ہے اصلی سونا مہنگا ہونے کی وجہ سے وہ بھی ٹھیک ٹھاک بڑی ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ہے یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک کی مونیٹائزیشن کے جو پیسے آتے ہیں اس سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دی جا ہمارا چونکہ جواز کا فتویٰ ہے تو بالکل زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ام محمد، السلام علیکم، یونیورس کے میٹاورس اور گلیکسیز کو دیکھتے ہوئے ابھی جو ہم بات کر رہے تھے، ریئلی اکثر یہ وسوسہ آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کو ہمارے شب و روز کے معاملات میں اتنی ترتیب اور ان پہ کوتاہیوں میں عذاب واقعی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ غالباً وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جو اتنی مطلب آج کل کا دور ہے، میٹا ہے اور پھر سوشل میڈیا اور دیگر چیزیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اب اللہ تو جانتا ہے کہ ان حالات میں گناہ سے بچنا مشکل ہے، اب اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس پر عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر دیکھیں سوال یہی ہے بالفرض، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں معصیت ہوگی نا، یعنی جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی میں مبتلا ہو رہا ہے، شریعت نے جو باؤنڈری رکھی ہے اس کو پھلانگ رہا ہے، تو اور استغفار نہیں کرتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو پھر سمجھ لیں عذاب کا حقدار تو ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ اس عظیم کائنات کا مالک وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، ٹھیک ہے، اور اس نے ہمیں موقع عطا فرمایا دنیا کے اندر، اگر کوئی گناہ سرزد ہو بھی جاتا ہے تو اس کی توبہ کیجئے۔ اگر مثال کے طور پر اس طرف انسان نہیں آتا اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو یقیناً انسان پھر جو ہے وہ عذاب کا حقدار ہوگا۔ ہمارا جو ورلڈ ویو ہے نا، وہ اس سلسلے میں ایک بڑا پیارا ہمیں یوں کہہ لیں کہ تھیوری دیتا ہے۔ قرآن کریم میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا۔ اچھا، فرشتے موجود تھے، جنات موجود تھے، پوری کائنات تھی، بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا موجود تھی، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب ہونے کا اعزاز حضرت انسان کو عطا فرمایا۔ فرشتوں کے دل میں تمنا تھی کہ ہمیں یہ رتبہ ملے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ ہونے کی حیثیت میں ایک ایسا پلانٹ الاٹ کر دیا پہلے ہی کہ جہاں پہ من چاہی زندگی تھی، عیشۃ راضیہ، ہے نا، کہ اس کو راضی کرنے والی عیش والی زندگی ہے۔ لیکن پھر اللہ کا ایک ازلی ارادہ ظاہر ہوا کہ ساری مخلوق، اب یہ جو میٹاورس، یونیورس اور ایسے بڑے بڑے الفاظ ہیں اور یہ جتنی اللہ کی کائنات ہے نا، اس کائنات میں اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام ہے، بادشاہ حقیقی ہے، اس کا نائب ہونے کا اعزاز آپ کو، ہمیں اور حضرت انسان کو عطا کیا، براہ راست پیغمبروں کو اور ان کے زمرے میں ان کے نیک امتیوں کو۔ اللہ کا ایک ارادہ ازلی ظاہر ہوا کہ اس انسان کو چیک تو کیا جائے کہ وہ آیا کھوٹا ہے یا کھرا ہے اس معاملے میں۔ ساری کائنات اس کی اطاعت کرے تو وہ خدا کا کتنا اطاعت گزار ہے، اور اس کے لیے اسباب بنا دیے گئے، ہم یا دنیا میں آ گئے۔ اور اسی رکوع، پہلے سپارے کے 4 رکوع کی آخری آیتیں بتاتی ہیں کہ اللہ کی کچھ ہدایتیں آئیں گی، جو فالوور ہوگا وہ جو ہے نا بے خوف اور بے غم ہوگا، جو فالو نہیں کرے گا وہ کائنات کے ڈسٹ بن میں جائے گا۔ اب جو شاید میں جو کوسچن ان کا انڈرسٹینڈ کر پایا ہوں وہ یہ کہ جب خدا کی اتنی بڑی کائنات اور اتنی بڑی مخلوقات ہیں تو اس کے احکامات کو فالو کرنا ہمارے لیے ہی اتنا ضروری کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ جو ساری مملکت ہے نا، اس مملکت میں خدا کا خلیفہ ہونے کا اعزاز ہمیں مل رہا ہے۔ اگر یہ اعزاز نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، ہم بھی پتھروں کی طرح پابند ہوں، سورج طلوع ہو رہا ہے اپنے ٹائم پہ، غروب ہو رہا ہے، سیارے اپنے محور اور مدار میں چل رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عہدہ جتنا بڑا، ذمہ داری اتنی بڑی، اور اس حوالے سے جواب دہی بھی اتنی بڑی۔ اللہ، تو اگر آپ اس پہلو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس پہلو کو بھی دیکھیں کہ آپ خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، تو یہ ایک شرف کی بات ہے اور اسے بھولنا نہیں چاہیے۔ یعنی اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ،
ہمارے یہاں ایک مزاحن یہ بات مجھے یاد آ گئی ابھی آپ کی بات سے کہ فلاں نے کہا بھائی میں جو ہے نا وہ فلاں کا خلیفہ ہوں، فلاں سلسلے کے فلاں پیر صاحب کا خلیفہ ہوں. اس نے کہا میں جو ہے وہ فلاں سلسلے کے فلاں پیر صاحب کا خلیفہ ہوں. تو جو تیسرا بندہ تھا اس نے کہا میں اللہ کا خلیفہ ہوں. ٹھیک ہے، اور قرآن کی آیت پیش کر دی. مفتی صاحب کی بات پر ایک جملہ اگر یہ کہا جائے نا کہ ہم بنے ہیں جنت میں رہنے کے لیے، اللہ یہاں آئے ہیں آزمائش کے لیے. امتحان. بالکل ایسا ہی ہے. امتحان پاس کرنا ہے، منزل جنت ہے. سنو ہمیں جنت کمانے کی نہیں، جنت بچانے کی سر. یا کیا معاذ، بات ہے. کل مفتی معاذ صاحب کو بہت مس کیا، کیا بات. ارشد رضا تاری صاحب. کیا اللہ پاک مس کیا؟ اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین. دیکھو یہ محبت ہوتی ہے لوگوں کی کہ آپ سے ظاہری واسطہ نہیں، تعلق نہیں، یہاں پہ لائیو میں سن رہے ہیں اور محبت کر رہے ویسے ہیں. میں سچی عرض کروں، میں نے بھی یہ مس کیا نا. کیا بات. اور کل سے لے کر ابھی کچھ وقت پہلے تک نا فیلنگ آتی رہی کچھ گیپ ہے، کچھ رہ گیا، کچھ رہ گیا. سچی مچی جو ہے اب اگر دوبارہ غائب ہوئے تو ہماری اصل میں یہ پروگرام بھی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہم لوگ الحمدللہ سحری تک جو ہے وہ ابھی میں نے کل یا پرسوں ایک سحری ان لوگوں کو ریکویسٹ کی کہ میں نے کہا گھر پہ جا کے کرو بھائی، پہلا روزوں سے لے کر 12واں 13واں روزہ آ گیا تھا، کولیسٹرول بڑھ جائے گا. اور میں نے کہا سارے لپڈ پروفائل کرواؤ، سب کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہوگا. تو پھر وہ ہمارا بیٹھنا ہوتا ہے اور پھر ہم علمی طور پر بہت ساری گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. تو خیر انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. چلے جی، اس کے بعد ہیں سید طلحہ سیفی صاحب. فی زمانہ اہل ظاہر کے لیے کسی صاحب دل کو اپنے سے افضل سمجھنا بہت مشکل لگتا ہے. وہی والی بات صرف قال والوں کی. حالانکہ یہی طریقت کا لازم جز ہے. آخر کس طرح کسی صاحب باطن کے سامنے خود کو مفضول بنایا جائے، اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے. یہ سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ جب آپ نے لا غالب الا اللہ کے فلسفے کو سمجھ لیا جو میں نے بیان کیا، تو آپ کو پھر مفضول بننے میں ہی مزہ آئے گا. پھر آپ کو مفضول جو ہوتا ہے وہ چونکہ ظاہری طور پہ مغلوب ہوتا ہے، تو مغلوب ہونے میں ہی مزہ آئے گا. جب کمیاں ہوتی ہیں نا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے تلبیس ابلیس، کہ شیطان جو ہے وہ خود پسندی میں مبتلا کرواتا ہے. وہ جو مقام غوثیت پر بہت سارے لوگ پہنچے اور مردود ہوئے، تو وہ جو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ شیطان نے یہ وار کیا کہ اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. یہ آخری بار تھا. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل نے بچا لیا ہے. تو یہ جو روحانی کیفیت ہے اسے پیدا کریں. اور جب آپ کسی اللہ والے سے جڑ جائیں گے نا، پھر یہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ سمجھنے کی بات نہیں ہے. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ رنگ باتوں سے کم صحبت سے زیادہ چڑھتا ہے. جب آپ کسی کی صحبت میں بیٹھیں گے نا پھر آپ پہ رنگ چڑھے گا اور وہ بلا تکلف ہوگا. تو اس کے لیے کوشش کرتے رہیں، اپنی اصل کو، اپنی حقیقت کو ملحوظ نگاہ رکھیں. اور وظائف کے پابند، یہ سیفی لوگ ویسے ہی وظیفوں کے بڑے پابند ہوتے ہیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاک و ہند کے اندر جو سلاسل ہیں، ان سلاسل میں اگر جو خانقاہی نظام اب بھی تھوڑا بہت کہیں نظر آتا ہے نا، مجھے وہ سیفی لوگوں میں نظر آتا ہے. اچھا اور ویسے میں جی کہیے آپ. ان کی ایک بہترین چیز یہ کہ ماضی میں ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا کہ وہ کرنٹ لگنے والا جو سلسلہ تھا اس پر میں نے، تو آپ یقین کریں ان کے بڑے بڑے خلفاء اور علماء نے مجھے رابطہ کر کے اپریشیٹ کیا اور یہ بات بتائی کہ یہ نجی لیول پہ نیچے کہیں ہو رہا ہوتا ہے. ہماری خانقاہ کے اندر سب سے اہم چیز ہے شریعت. کہیں پر بھی کوئی ایسا عمل ہو جس سے شریعت کا مذاق بن رہا ہو، دین کا مذاق بن رہا ہو تو اچھا. اسی طرح سیفی ہماری مسجدوں میں جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ نماز کے بعد بیٹھ کے اپنے اذکار کر رہے ہوتے ہیں. انہیں لطیفہ سر، لطیفہ خفی، اخفا، سلطان اللطائف سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے اور وہ ان اسباق کو طے کر رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ یہ جنہوں نے بھی کیا، مجھے ابھی ان کا نام نہیں ذہن میں، سید طلحہ سیفی. سید طلحہ سیفی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں دے. اور اگر یہ سوال ہمارے اور بھی آڈینس کے ذہنوں میں، دل میں تھا، تو ان کو میں کہوں گا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، ایک دفعہ سجدہ شکر ادا کر لیں. وجہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے علاج کے لیے نا سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے ڈائگنوسٹکس. بالکل ایسے ہی. وہ اپنے آپ کو ڈائگنوز تو کر پا رہے ہیں کہ یار میں دوسرے سے مفضول نہیں سمجھ پا رہا اپنے آپ کو، تو انہوں نے ایک چیز کو پکڑ تو لیا. بیسک کو اب اللہ پاک نے چاہے انشاءاللہ آگے کے رستے بھی کھلتے چلے جائیں جی گے. اختتام کی طرف چلتے ہیں. اگلا ہے شیخ حسنین احمد صاحب. مفتی صاحب میں سافٹ ویئر ڈیولپر ہوں.
آپ اور دوسرے مفتی صاحبان کو آپ اور دوسرے مفتی صاحبان کو فری میں ویب سائٹ وغیرہ بنانے میں ہیلپ کر سکتا ہوں، آپ حکم فرمائیں۔ بنوانی ہے؟ آپ ایک کام کیجیے، اپنا نام لکھ کے جو ہمارا واٹس اپ والا نمبر ہے 031022230001، اس پر اپنے نام کے ساتھ میسیج کر دیجئے۔ مستقبل میں کہیں ضرورت آئے گی تو آپ کی خدمات لیں گے۔ یہ دین کا کام اسی طرح ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ اپریسیشن کی بات ہے کہ دیکھیں یہ بندہ ہم نہیں جانتے لیکن اس کے دل میں یہ چیز موجود ہے کہ میں دینی حوالے سے کہیں مدد کر سکوں، تو ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ مفتی معاذ صاحب تو خاص طور پہ چونکہ آن لائن سے وابستہ ہیں، تو یہ لاسٹ ٹائم کوئی چیٹ باٹ بھی آپ لوگ کر رہے تھے نا، کیا تھا وہ؟ واٹس اپ چیٹ باٹ تھا، واٹ باٹ، تو اس کے اوپر بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا نمبر آ جائے گا تو میں ان دونوں احباب کو دے دوں گا، اور آگے چل کے بلکہ ہم ایک کوشش یہ کریں گے کہ جب ہم یہ اختتام کریں گے نا رمضان میں، تو جتنے لوگ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں ان سب کا ہم ایک گروپ بنا لیں گے تاکہ غیر رمضان میں بھی یہ لوگ کنیکٹ رہیں اور ان کے سوالات کے جوابات ہوتے میرے رہیں۔ خیال میں یہ خدمت دین میں حصہ لینا چاہتے ہیں نا، تو ان سے کہیں کہ یہ آپ سے کانٹیکٹ کریں اور ہم کوئی پلان کر لیتے ہیں، مطلب ان کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری دیتے ہیں۔ اللہ ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول آمین فرمائے۔ آمین۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محمد صاحبہ ہیں، جزاک اللہ۔ محمد صاحبہ ہیں، بہت اچھا ایکسپلین کیا، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب ارشد رضا تاری صاحب، سب سے پہلے تطہیر فکر کے لیے کیا کیا جائے، پھر آگے روحانیت میں کیسے آگے بڑھا جائے، یہی تو بتایا۔ پھر جا کے سنیے گا۔ تطہیر فکر کے لیے کسی ایسے شخص کی صحبت اختیار کریں جو آپ کی سوچ کو تعلیمات اسلام سے پاک کرے، یعنی تعلیمات اسلام بیان کرے، اور تعلیمات اسلام ہے ہی ایسی کہ جب آپ انہیں پڑھتے ہیں نا تو آپ کی سوچ خود بخود پاک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حضور ماشاء سوئے اللہ زن بس درس نظامی کریں نا بھائی، درس ماشاء اللہ، نظامی کر لیں بھائی، علماء درس قال نظامی والوں کر کے لیں، پاس آ جائیں۔ اور درس نظامی بھی اسلامک سینٹر سے کر لو، ٹھیک ہے؟ اور جتنے لوگ ہیں یہ درس نظامی کے اندر لازمی حصہ لیں، میں تو بولتا رہتا تطہیر ہوں۔ فکر اور اگر کرنی ہے نا، آن سائٹ پھر کرنا ہے تو تطہیر قلب کے لیے، ٹھیک ہے، علی حجویری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل ایسا ہی ہے۔ درس نظامی واقعتاً بڑی کمال چیز ہے، تطہیر فکر۔ لیکن درس نظامی تطہیر فکر کا سبب بنتی تب ہے جب آپ کو درس نظامی میں مربی اور استاد واقعتاً ایسا ملے کہ جو تطہیر فکر کروانے والا ہو، اور ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ تو خیر تطہیر فکر کا درجہ ہے، پھر اس کے بعد روحانیت کے جو دیگر مدارج ہیں، اللہ کا ذکر روزانہ کریں۔ سب سے بیسٹ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ مصلی پہ بیٹھیں، 15 منٹ ایسے ہوں آپ کا رب ہو، سبحان اللہ۔ آپ کی کیفیت 3 دن کے اندر بدل جائے گی، اور پھر آپ خود بخود روحانی مدارج کو طے کرتے چلے جائیں گے۔ پرسنل سوال ہے، لے لیتا ہوں۔ مدثر فضلانی، مفتی صاحب، علامہ عثمان صاحب سے سوال ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ جو لاکھانی لکھا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سر نیم ہے۔ ایک صاحب تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ لکھنؤ سے لاکھانی ہے، سرنیم۔ لیکن بات یہ کہ یہ سر نیم ہے، اور ہماری میمن کمیونٹی میں مختلف سر نیم ہوتے ہیں۔ اور کھانے پینے سے تعلق تو نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ سرنیم ہے، اس پر معنی کے حوالے سے تو ہم نہیں بات کریں گے، لیکن یہ ہے کہ جس طرح میمن کمیونٹی کے اندر مختلف سرنیم ہوا کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی۔ چلیں جی، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری آج کی گفتگو قلب سلیم کے حوالے سے رہی۔ عمومی طور پر جو مسلمان ہیں وہ صاحبان قلب مریض ہوتے ہیں، کافر قلب میت والا ہوتا ہے، چونکہ ایمان نہیں لایا۔ تو یہ جو مرض ہے دل میں، اسے آہستہ آہستہ دور کریں۔ جیسے جیسے اللہ کا قرب ملتا چلا جائے گا، یہ مرض خود بخود دور ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر سپرد کر لیں۔ میرا ہر قدم، میری ہر بات، میری ہر سانس اللہ کے ذکر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ سانس لیں تو اللہ کا ذکر کریں، سانس نکالیں تو اللہ کا ذکر کریں۔ واللہ العظیم، اگر آپ کو اللہ کے ذکر کی حلاوت مل گئی، کسی چیز میں لطف نہیں آئے گا۔ پھر آپ ہوں گے، آپ کے رب کا ذکر ہوگا، رب سے باطنی تعلق ہوگا، پھر سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر من اللہ، مراقبہ احدیت، مراقبہ معیت، مراقبہ اقربیت، اور پھر
اہل دل کہتے ہیں کہ آج بھی ریاض الجنہ میں دربار رسالت لگتا ہے، اور دنیا جہان کے لوگ دربار رسالت میں آج بھی حاضر ہوتے ہیں اور نبی کریم ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، کیا بات ہے. اور دلیل قرآن سے ہے یزکیہم، آج بھی وہ تزکیہ فرما رہے ہیں. تو وہ جو تزکیہ بارگاہ مصطفیٰ کریم سے ہوگا نا، وہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. انشاءاللہ الجلیل بشرط حیات کل رات 11 بجے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ تمام سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے، صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے، قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.